अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं का फैसला कलअदम करार देते हुए मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम कोई पब्लिक नॉलेज या सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरीम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। एवन फील्ड केस में बरी होने के बाद मरीम नवाज की जो नाअहली है वो भी खत्म हो गई है। आपको याद होगा एहतसाब अदालतों में ये रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर किए गए थे, जब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने के साथ इन रेफरेंसेस को दायर करने का कहा गया था और साथ ही निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज का तकर्रुर भी किया गया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जुलाई 2018 में इंतखाबात से चंद दिन पहले मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी आयद हुआ था। इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बाद यह फैसला मुअत्तल करते हुए पहले जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। इस फैसले के खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जमानत का फैसला था उसे बरकरार रखा और आज इस रेफरेंस में होने वाली जो सजाएं थी उनको कलअदम करार दिया गया है। मुस्लिम लीग नून आज के फैसले को सियासी इंतकाम के मुंह पर थप्पड़ करार दे रही है। मरीम नवाज ने फैसले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। डार साहब जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इसी तरह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। इमरान खान तुम एक बेबस शख्स हो, आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। तहरीक इंसाफ इस फैसले को NRO 2 से ताबीर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह कहना है कि NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में आज जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह से लोगों को NRO दिया जा रहा है और वो कौम को जल्द कॉल देने वाले हैं। ये चोर आके हमारे ऊपर बैठे हैं और ये समझते हैं, जो भी समझता है, जो इनके हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा, तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। अगर इस तरह के लोगों को NRO दे देंगे, इनसे डील करेंगे, तो मैं सवाल पूछता हूं कि ये जेलों के अंदर गरीब लोगों को क्यों कैद किया हुआ है, जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर ले जाते हैं और डील करके वापस आ जाते हैं। इससे ज्यादा इस मुल्क की तौहीन क्या हो सकती है। आज के इस फैसले से सियासत में क्या तब्दीली आएगी? क्या मियां नवाज शरीफ अब मुल्क में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या एहतसाब रेफरेंसेस वाकई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सियासी इंतकाम था और क्या तहरीक इंसाफ का NRO दिए जाने का इल्जाम दुरुस्त है? एक तो इन सवालात पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा जो ऑडियो लीक्स का मामला है वो बड़ा संजीदा मामला है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला हुआ जो इस हवाले से तहकीकात करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कमेटी में बुलाने का मुतालबा भी कर दिया है। इस मामले की तहकीक किस तरह से होंगी, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली आज के प्रोग्राम में जो पैनल मेरे साथ मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। मियां जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वो हमें ज्वाइन करें। मियां जावेद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। और अली मोहम्मद खान साहब साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज के इस बहस में जो है वो हमें ज्वाइन करें। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब आपसे इस डिस्कशन का हजूर आगाज़ करना चाहता हूँ। तो ये आज फैसला आ गया आपके लिए, यकीनन मरीम नवाज की एक बड़ी कानूनी रुकावट जो है वो दूर हो गई है। तो मियां साहब अब आगे फ्यूचर मुस्लिम लीग नून ने क्या सोचा है? क्या मरीम साहबा जो है वो पार्लियामेंट में आ रही हैं, इलेक्शन लड़ेंगी? देखें रहमान, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ व करम है, उसकी ख़ास अनायत रहम फजल है कि किसी पर भी लगा दाग जो है, किसी शख्स पर, लीडर पर
اگر اس کی زندگی میں وہ دھل جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کو سکون ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں تو اس پہ خوشی کہ کوئی شادیانے منانے کی بجائے بجانے کی بجائے میں تو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح انصاف تو کم از کم مل گیا۔ مگر میں رحمان یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کرے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جب ضرورت ہوتی ہے کسی کو غدار بنا دیا جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے کسی کو چور ڈاکو لٹیرا کہہ دیا جاتا ہے، اور ایسا بیانیہ بنا دیا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی جب اس کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ رحمان اظہر غدار ہے یا ڈاکو ہے، تو رحمان اظہر کو اپنی باقی زندگی ساری یہ کلیئر کرتے، یہ اس کو صفائی دیتے گزر جائے اگر کہ یار میں چور ڈاکو نہیں ہوں، مجھے تو ایک ضرورت کے تحت یہ تغمہ میرے سینے پہ سجایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری کوئی جیت نہیں ہے، ہم کوئی بہت خوش نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں اس بات پہ افسردہ ضرور ہیں کہ 5-6 سال جو لگے ضائع ہوئے مریم نواز شریف کی سیاسی زندگی کے، نواز شریف کی سیاسی زندگی کے، وہ تو رحمان واپس نہیں آئیں گے۔ جو 2017 کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، اچھا، اس کا آج کے پاکستان سے موازنہ کریں، کیا یہ لٹا سکیں گے ہم اس قوم کو واپس جو 2017 کا پاکستان تھا؟ کئی سال لگ جائیں گے نواز شریف کے پاکستان کو اس 2017 کے پاکستان پہ واپس لاتے۔ یہ کیسا نیا پاکستان بنانے کی طرف چل نکلے تھے؟ بنانے والے ضرورت میاں صاحب یہ تو پچھلے 4 سال کا بتا رہے ہیں، لیکن آپ حضور آگے کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے مریم نواز کی پارٹی کے اندر وہ نائب صدر تو ہیں، تو کیا ان کو پارلیمنٹ میں لانے کا ارادہ ہے اور اگلی وزارت عظمیٰ کی بھی وہ کینڈیڈیٹ ہوں گی؟ رحمان، ایک لفظ میں آپ نے تو سارا جو 6-7 سال کا جو ہمارا سفر تھا اس کو سمیٹنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ 6 سال لگے رہیں تو وہ 6 سال واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹ کا، سیاست کا، فیوچر کا، تو یہ ایک بڑی جدوجہد جو کی ہے وہ گھر بیٹھنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ یہ ایک لمبی جو اذیتیں سہی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، وہ کیا قوم و ملک کی رہنمائی کے لیے ہی کاٹی تھیں؟ اسی پاداش میں نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جو سلوک ہوا، جو اذیتیں سہیں، تو کیا خاموش رہنے کے لیے تھوڑی تھی؟ یقیناً فیوچر میں جو الیکشن ہیں اس میں ایک مرکزی رول آپ کو نظر آئے گا، اور پارٹی ہیڈ جو قائد ہیں نواز شریف یقیناً جو ان کی ذمہ داری لگائیں گے انشاءاللہ وہ اس کو نبھانے کی پوری کوشش کریں گی۔ اور تو فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جو ہے وہ کریں گے؟ اچھا، یقیناً اچھا، میں تو میاں صاحب اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ ان پر ایک جو قانونی قدغن تھی جو نااہلی والی، وہ اب ختم ہو گئی ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی فیوچر، اب وہ الیکشن بھی جو ہے وہ لڑ سکتی ہیں، الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ کے اندر بھی آ سکتی ہیں، تو پارٹی کو ظاہری بات ہے آپ نے جس طرح سے کہا ان کا پارٹی میں ابھی بھی مرکزی کردار ہے، تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے انہوں نے، ابھی جانا ہے یا پھر آگے انتظار کرنا ہے الیکشن کا؟ اچھا مجھے ذرا ایک منٹ میں ذرا علی محمد خان صاحب سے پوچھ لوں۔ علی بھائی، آپ کہتے تھے سزا یافتہ ہیں، عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بری کر دیا ہے، تو جو آپ کا یہ پورا نیریٹو تھا کیا اس پر آپ کو نہیں لگتا فرق پڑے گا ابھی آج کے اس فیصلے سے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت ادب کے ساتھ میری ریکویسٹ ہوگی کہ میاں صاحب کو میں نے سنا ہے، تھوڑا میں جو بھی بات کروں بعد میں جواب دے دیں، مجھے بولنے دیں ذرا۔
دیکھیں میں مریم صاحبہ پہ بھی آتا ہوں، لیکن ایک بات میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، میاں صاحب کے ساتھ احترام کا ایک رشتہ رہا پارلیمنٹ میں، یہ دوسری بار ہم اکٹھے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے پچھلے دنوں دیکھی جس پہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے محسوس کیا ایز اے تحریک انصاف کے ممبر کے بھی اور پاکستانی کے بھی اور مسلمان کے بھی، کہ ہمیشہ میاں جاوید لطیف یہ بات کیا کرتے تھے پارلیمنٹ میں بھی اور میڈیا پہ بھی کہ جس طرح پاکستان میں سیاست ہوئی ہے نفرت کی بنیاد پہ یا لوگوں کو دیوار سے لگانے کی، تو ان سے کم از کم مجھے توقع نہیں تھی. میں احترام کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب جس طرح پی ٹی وی نیوز میں پی ٹی وی میں بیٹھ کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ عمران خان صاحب جو نہ صرف تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بلکہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان پہ جس طرح الزامات لگے ان کی موجودگی میں اور جس طرح انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا بدقسمتی سے، اور یہاں تک بات کی گئی کہ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور ان پہ جس طرح الزامات لگے، تو کبھی بھی پی ٹی وی جو پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے وہ کسی کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے یوز نہیں ہوا، اور اس سے عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا گیا. اور مت بھولیے کہ عمران خان صاحب صرف چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہیں. اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جب ایک سٹنگ منسٹر صاحب کی موجودگی میں یہ الزامات لگائے گئے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم مسلمان ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک نان مسلم پاکستان کو وزیر اعظم بن گیا. کس طرح ہم ایک مسلمان کو نان مسلم کہہ سکتے ہیں، جبکہ میاں صاحب جاوید لطیف صاحب خود اس چیز کو سہ بھی چکے ہیں کہ جب ان کے دور میں جو ختم خود کے حلف میں ترمیم ہوئی تھی جو انہوں نے نہیں کی تھی، نیچے کسی نے ایک سازش شرارت کی تھی جو پھر ٹھیک بھی کر دی گئی اور انہوں نے خود بھی فیس کیا اس چیز کو، تو ان سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی. یہ بالکل نان پولیٹیکل کام تھا عمران خان صاحب کے خلاف. آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کسی کے بارے میں کہنا کہ یا غدار ہے یا نان مسلم ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ خود بھی ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ غداری کے فلسفے نہ بانٹیں. تو یہ ایک احتجاج تھا آپ کے پروگرام میں نے ریکارڈ کیا ہے میاں صاحب سے کہ کم از کم کسی سے بھی توقع تھی، میاں جاوید لطیف سے نہیں تھی یہ توقع کہ آپ اسٹیٹ کے بارے میں آپ یہ کریں گے. تو بہرحال یہ جو بھی اس کا جواب دیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، لیکن میرے خیال میں اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو بھی چہ جائے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو اس کو یہ کہنا کہ یار آپ کوئی اور الزام لگا دیں، کرپشن کا لگا دیں، کچھ کہہ دیں، لیکن یہ کہنا کہ مسلمان آپ کا گلہ پہنچ گیا میاں صاحب سے. میں اس کا میاں صاحب اس کو رسپونڈ کرنے کا مریم بی بی کے کیس کا تعلق ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے فیصلے پر آ جائیں. یہ جو آج والا فیصلہ ہے، جی جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس کا تعلق ہے، دیکھیں ذاتی بات میں نہیں کرتا، نہ کبھی کریں گے، لیکن جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جو پاکستان کے کا جو نظام ہے سارا عدل کا، اس کا آج ایک مذاق اڑایا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے، کیونکہ عدالت تو موجودہ شواہد پہ ہی جو ہے وہ جا کے کیس کر سکتی ہے اور کیس سن سکتی ہے. جب موجودہ حکومت جو ہے نیب اور جس کے پروسیکیوٹرز جب ملزم اور مدعی دونوں ایک پیج پہ تھے کہ جب ملزمہ کے خلاف نیب کا قانون بدل دیا گیا، جب ملزمان کو اختیار ملا امپورٹڈ حکومت میں بیٹھ کے کہ آپ وہ قانون ہی چینج کر دیں کہ جو بیسک لا ہے، جو گرون نارم ہے، جو اس طرح کے کیسز کا وائٹ کالر کرائمز میں، اور آپ خود وکیل ہیں اس کو سمجھتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں یہ ہے کہ برڈن آف پروف انیشیلی ریاست پہ ہوتا ہے، حکومت پہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ثابت کرے کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے. جب ثابت ہو جائے کہ پراپرٹی ان کی ہے، منی ٹریل دینا اور باقی سارا برڈن آف پروف جو ہے ملزم پہ ہوتا ہے. جب آپ نے برڈن آف پروف کا قانون ہی الٹا کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی اس میں چینج لے کے آ گئے کہ بیرون ممالک سے لائی گئی کوئی دستاویز ایز ثبوت قبول ہی نہیں ہوگی. اگر ایک شخص نے باہر جا کے آف شور اکاؤنٹ بنائے ہیں اور اس نے پراپرٹیز بنائی ہیں تو ڈاکومنٹس تو باہر سے ہی آنے ہیں نا، پاکستان سے تو نہیں آنے. تو سارا جب انہوں نے نیب لا کو چینج کر دیا اور نیب مگر علی بھائی میں ایک چیز ذرا، کیونکہ آپ ان چیزوں کو قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں، دو چیزیں ہوئی اور یہ سوال کیونکہ پوچھے گئے ہیں اور ان کے جواب، ایک تو یہ کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں یہ وہی ہیں جو پہلے جب سزا ہوئی تھی احتساب عدالت سے تو اس وقت بھی یہی اس کیس کی پیروی کر رہے تھے. اینڈ کریکٹ می، میری آپ تصحیح کر دیجئے اگر میں کسی بھی موقع پر غلط ہوں. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، جو فیصلہ آیا وہ بہت ہی مختصر فیصلہ ہے جس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے. لیکن جو ابھی تک جو بحث ہے، جو قانونی بحث ہے، وہ اس نقطے پہ کہ شاید یہ فیصلہ پرانے قانون کے تحت ہی آیا تو اس میں نئے قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس پر ذرا آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، ذرا بہتر انفارمیشن ہے تو وہ رہنمائی کیجیے ہماری.
دیکھیے رحمان اظہر صاحب جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں اور جو نیب ہے، آج جب نیب لا چینج ہو گیا ہے اور نیب ان کے نیچے ہے اور اس کو باقاعدہ قانونی تحریف کر کے اس میں نیب لا میں چینج کر کے جو پہلے صدر مملکت کو جواب دیتا اس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا. آپ مجھے بتائیں وہ نیب جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے نیچے کام کرنے والی نیب رانا ثناء اللہ صاحب کی باس مریم نواز شریف صاحبہ کو کیسے انڈائٹ کر سکتی ہے؟ کیسے ان کے خلاف کیس ہوا؟ میں کوئی ذاتی بات تو نہیں کر رہا. آپ نیب کو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو ذاتی اپنا ایک ادارہ بنا دیا، آپ نے اس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا، تو کیسے وہ جا کے انڈیپینڈنٹلی جا کے وہ کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب پروسیکیوشن ہی اپنا کیس نہ کرے، جب ان سے پوچھا گیا، میں دیکھ رہا تھا مریم صاحبہ سے کہ کیا اس پہ نیب اپیل کرے گی؟ کون سی اپیل بھائی، کن طرح اپیل کرے گی؟ جو جواب دے ہی ان لوگوں کا ہے. تو ذرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اس لیے ختم ہوئے ہیں کہ یہ حکومت میں ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ آئے اس کام کے لیے تھے، 2 کاموں کے لیے آئے تھے. 1100 ارب سے بھی زیادہ کا جو خرچہ ہے وہ اپنا معاف کرا دیا اور اس طرح کی کیسز سے اپنے آپ کو فری کر دیا. ان کا تو کام ختم ہے، وہ تو فارغ ہے. 25 کلومیٹر کی حکومت ہے، اپنا کام کر کے ہم سے بیٹھے ہوئے. اب 1 منٹ دیں، میں یہ ذرا میاں صاحب سے پوچھ لوں. میاں صاحب واقعی اس وجہ سے یہ جو آج فیصلہ آیا ہے؟ آپ مجھے 2 منٹ دیں گے رحمان؟ پہلی بات تو یہ ہے میرا بڑا اچھا تعلق ہے علی محمد سے، اس میں کوئی شک نہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. مگر میری گزارش یہ اتنی ضرور ہوگی کہ میں زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی کلمہ گو کو میرے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ میں کسی کے ایمان کو جانچوں، کسی کو مسلمان کہوں یا توبہ نعوذ باللہ کسی کو غیر مسلم کہوں. میں نے جو اس دن پریس کانفرنس میں بھی بات کی وہی کلپ تھے جو عمران خان صاحب پبلک میں جلسے جلوسوں میں کہتے آئے. ایک لفظ بھی اگر میں نے اپنے پاس سے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے تو میں اللہ کا بھی مجرم ہوں، ان کا بھی مجرم ہوں. اور اگر یہ بات جو علی محمد خان کہہ رہے ہیں، میں کہنا نہیں اس موقع پہ چاہتا تھا، میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا تھا عمران خان صاحب کو پریس کانفرنس میں بھی اور اس کے بعد بھی میں نے کی. میں نے یہ کہا کہ جس چیز کا رحمان عمران خان صاحب کو دین کے حوالے سے علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. مثلا جس طرح انہوں نے فرمایا عمران خان صاحب نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. تو جبکہ ان کو علم یہ ہونا چاہیے کہ بحث اور طرف نکل جاتی ہے. ایک سیکنڈ، نہ رحمان، میری ذرا گزارش سنیں نا. وہ شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں دیگر. اچھا وہ پریس کانفرنس ہے سر، آپ نے کر لی ہے، اب بات ختم ہونے دینا. میں دوسری جانب آ رہا ہوں. ایک سیکنڈ، جی میں یہ آپ اپنا رسپونڈ کریں سر. اس پر جو ہے وہ آپ کا رسپونڈ ہے نا، یو ہیو رائٹ ٹو رسپونڈ. ہاں یار بات تو سن لینا. ایک سیکنڈ، اب بات ختم ہو جانی تھی اب تک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی محمد خان کو اب بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، میرا علم محدود ہے، خاص طور پہ دین کے حوالے سے، مجھے اس پر ترجمہ نہیں اپنا بیان کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کے دل دکھتے ہیں. اب آ جائیں میں بات جو کرنے لگا ہوں. علی محمد خان کہتے ہیں کہ یہ آج کا قانون چینج ہو گیا، نیب جو ہے وہ زیر اثر ہے ان کے. میں یہ پوچھتا پہلے تو کلیئر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیا قانون جو بنا ہے یہ قانون کے تحت یہ بریت نہیں ہوئی. ہم نے وہی آپ کا پرانا قانون جس قانون کے تحت، اور یہ وضاحت کی جج صاحب نے، جسٹس صاحب نے، کہ یہ نئے قانون کے مطابق کیس نہیں ٹریٹ ہو رہا بلکہ وہی پرانا قانون ہے. بار بار وضاحت کی گئی. اب آ جائیں، کیا علی محمد خان مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ وہی عدالتیں نہیں جن سے ہمیں سزا ملی تھی؟ کیا اس وقت آزاد نہیں تھی یا آج آزاد نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ صادق اور امین انہی عدالتوں سے عمران خان کو قرار دیا گیا، یا اس وقت آزاد نہیں تھی یا آج؟ یہ وہی عدالتیں ہیں، اور خاص طور پر آج یہ وہی عدالت کی بلڈنگ تھی جہاں سے عمران خان صاحب کو ابھی ماضی قریب میں
یہ کہا گیا کہ بیان حلفی آپ تبدیل کر لیں، اور بار بار یہ ان سے کہا گیا کہ آپ پشیمان ہیں، آپ معذرت کر لیں۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جہاں سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، اور ثابت ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے کے باوجود لیکن انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ حکومت آپ کی ہے، نیب آپ کے انڈر آ گیا، پروسیکیوشن آپ کے انڈر آ گئی، پروسیکیوشن نے ہاتھ ہولہ رکھا، اس وجہ سے جو ہے وہ کیس ہوا۔ اس کا ذرا جواب آپ دیجئے گا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ ایک بریک کے بعد میاں صاحب، ایک بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں جی۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ میاں جاوید لطیف صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، ذرا مختصر بات کر لیں، اور سر یہ مجھے بتائے میاں نواز شریف کب آ رہے ہیں واپس؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو سوال کر رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا رحمان اظہر خود نہیں جانتے کہ کیا ہوا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جے آئی ٹی بنی نواز شریف کی؟ کیا رحمان اظہر یہ نہیں جانتے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جے آئی ٹی بن گئی تھی اور پھر سزائیں ہو گئی تھی؟ کیا رحمان اظہر یہ نہیں جانتے کہ اس وقت نیب نے کس طرح سزائیں دلوائی تھی؟ اور آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کیا آپ شوکت ترین نے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی اس پہ ہاتھ ڈالا جا سکا؟ کیا آپ جانتے نہیں رحمان اظہر صاحب کہ پی ایم ہوتے ہوئے آج بھی عمران خان صاحب پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ یہ ساری وہ چیزیں، وہ بات میاں صاحب یہ تو آپ بتائیں نا، اپنا دامن صاف ہو۔ چلے آپ سوال کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب آپ لینا نہیں چاہتے تو میں کیا کروں بھائی؟ سوال تو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں ان سے زیادہ جو آپ کی سیاسی بصیرت ہے، جو آپ سر تاری سیاسی بصیرت ہے، آپ سننا ہی نہ چاہیں تو میں کر کیا سکتا ہوں؟ سینئر پولیٹیشن ہو۔ اچھا چلے، میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں رحمان اظہر صاحب، آپ ہی بتا دیں کہ نواز شریف احتساب کی چکی سے کتنی دفعہ گزارے گئے اور کتنی دفعہ بری ہوئے؟ کیا ہر عدالت جو ہے بقول میری بھائی جو ہیں ان کی جماعت کے کہ نواز شریف این آر او لے لیا، کیا ہر دفعہ کیا ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے تو کسی کو پھانسی چڑھ کے یہ یقین دلانا پڑے گا کہ میں سچا ہوں؟ کیا کسی کو تا حیات نااہل ہو کر یہ یقین دلانا پڑے گا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے عدالت سے؟ خدا کا خوف کریں یار، جو اپنے لیے آپ این آر او لے رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں، آپ ایک دن کے ہوتے ہیں انقلابی اور رات کو آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں، آپ پھر انہی سے مدد چاہتے ہیں۔ این آر او والی بات علی محمد صاحب سے پوچھتا ہوں، سر آپ کیونکہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے، یہ دیکھیں میں نے تو سوال پوچھنے کی جسارت آپ سے اس لیے کی تھی کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ بس میاں صاحب آنے والے ہیں، تو میں نے کہا اب تو کیونکہ آج کے فیصلے کے بعد اور کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میاں صاحب نے کب آنا ہے۔ مینوں تے بڑی دیر دا کلیئر سی، تیانوں شاید ہون کلیئر ہویا ہے۔ نہیں سر، وہ آپ تاریخ بتا دیں اگر آپ کو پتا ہے سر۔ تاریخ کا اعلان بھی جلد آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملے گا۔ اچھا ٹھیک، چلیں علی محمد صاحب، یہ سر این آر او والی جو بات ہے یہ خان صاحب نے آج کی، آپ کے کولیگز جو ہیں وہ ان کی میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، اس میں بھی یہی بات ہوئی۔ سر یہ این آر او پہلے تو خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ این آر او دے دے، لیکن ابھی کون کس کو این آر او جو ہے وہ دے رہا ہے؟ رحمان صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ عدالت کی بار بار بات کی ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے کہ انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملا ہے تو اب ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں، تو عدالت کو تو بہت کم ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ مین جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جب مدعی اس کیس میں کیا ہے، مدعی اس کیس میں نیب ہے، جب مدعی کو آپ نے اپنے پیر کے نیچے کر دیا، جب نیب میں کام کرنے والے تمام
सरकारी अफसरान को और नैब के प्रोसिक्यूटर्स को ये पता है कि ना उनकी जॉब की अब जमानत रही और ना उनकी जिंदगी की। बहुत सी अभी मिसालें मौजूद हैं जिसमें बहुत से वो लोग जो हाई प्रोफाइल केसेस में थे वो भी दुनिया में नहीं है। और उसके साथ साथ जब उनको ये पता हो कि ये जो बात अभी तारीखी हवाला दिया आपने भी और इन्होंने भी, 2017 में जब मियां साहब के खिलाफ केसेस बने, जब पनामा केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, और उस जमाने में नैब जो है वो सदर मुमलिकत के नीचे आता था, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे नहीं आता था। नैब बहुत हद तक आजाद था, चाहे जितना भी उसकी कदगने हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे एक आजाद इदारा था। ये अब आपने कर दिया है, जैसे FIA है, FIA फेडरल गवर्नमेंट के नीचे होता है, और आपने नैब को, और वैसे उसूली तौर पे भी ये बात है कि कोई भी जो करप्शन के खिलाफ काम करने वाला इदारा है वो आजाद होना चाहिए, और उसने बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करनी किसके खिलाफ होती है। जो आपका नैब का इदारा होता है वो उसने रहमान अजहर के खिलाफ नहीं करनी, अली मोहम्मद के खिलाफ नहीं करनी, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूं। हाँ, उस दौर का जरूर करना है जब मैं हुकूमत में था। मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं तो हूं अपोजिशन में। तो बेसिकली तो नैब की वजह से फर्क पड़ा है। NRO ये प्रोसिक्यूशन का एक तो ये, दूसरा देखें जो NRO की बात है, ठीक है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं कि इस मुल्क में इस तरह के काम हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो मुल्क से इस वक्त बाहर बैठे हैं, आप मुझे ये बताएं, ये जो इसाक डार साहब आए हैं और अभी आते साथ ही ओथ लेके मिनिस्टर बन गए हैं, तो मुझे ये बताएं ये 5 साल बाहर क्यों बैठे थे? अच्छा, ये गए इनके दौर में थे बाहर, और इन्हीं के जहाज में आए हैं। हुकूमत उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, भाईजान अभी ठीक हो गई है ना, अभी कौम की तबीयत ठीक करने आ गए हैं। लेकिन ये जो इसाक डार साहब हैं, ये 4.5 महीने से मियां साहब की जमाती की हुकूमत थी, जवेद लतीफ साहब के। तो ये अब 4.5 साल बाद, 4.5 महीने बाद क्या हुआ है? मतलब है कि जब तक इनको 100% श्योरिटी ना मिले, जब तक इनको यकीन दहानी ना कराई जाए कि भाई आपको कोई उंगली नहीं लगाएगा, एक तरफ आप मुल्क से भागे हुए 5 साल से श्योरिटी इनको कहां से आ रही है भाई? मुझे क्या पता, आप पता करें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं आप, किस चीज की तरफ लेते हैं आप पता करें। आज तो सर सारे मेरे से सवाल, वो मियां साहब भी मेरे से सवाल करी जा रहे हैं, आप भी मेरे से सवाल करी जा रहे हैं। ओ भाई मेरे, मुझे ये बताओ, ये बंदा 5 साल क्यों फरारी था? ये इतना कोई बीमार था? ये इतना बीमार था, और जैसे ही एश्योरिटी मिली है जनाब सीधे पहुंचे। बेसिकली ये मैसेज ये दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम को। मैं अगले सेगमेंट में जरा कोशिश करते हैं कि मैं जो है वो मियां साहब से और अली भाई से ये ताकतवर लोगों की पैर की जूती है, जब चाहे जूती बदले, जब चाहे नहीं पहने, क्यों जेब में पैसा होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट मजबूत होने चाहिए। कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपके और मेरे जैसे बंदे नहीं है, बाकी ऐसे ही है। ब्रेक के बाद सर मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुछ ऑडियो लीक्स वाला मामला भी अभी चल रहा है। मियां जावेद लतीफ साहब, सर ये ऑडियो लीक्स वाले मामले का एक तो बताइएगा आप क्या लगता है क्या बनेगा, और दूसरा ये जो सियासी इंतकाम है, अब आज आप लोगों ने कहा कि केसेस आप पे जितने बने ये सियासी इंतकाम था, पे अब PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग इन पर जो है वो केसेस जो है वो बना रहे हैं। 80-90 की दहाई में मियां साहब ये ट्रेंड थे हमारी सियासतों के अंदर, और फिर कुछ लगा ऐसे कि शायद ये पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ बदल गई है, सियासी मुखालफिन पे केसेस करवाने वाली। तो क्या कि आपको लगता है ये ट्रेंड जो है वो वापस आ गया है, ये फिर से हमारी सियासत के अंदर जो है वो ये रिवायत पड़ी है कि आप हुकूमत में होंगे तो आप इन पर केसेस कराएंगे, ये हुकूमत में होंगे तो ये आप पर केसेस कराएंगे? नहीं रहमान, अगर आप इस तरह बात करें तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अगर आप इंसाफ से, जो कि आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप प्रोग्राम करते हैं, आपको तमाम गेस्ट की ज़रूरत होती है, शायद खुल के जो आपको इल्म भी हो ना कह सकें, किसी की नाराज़ ना हो कोई, इसलिए, मगर आपके इल्म में ये बातें हैं कि क्या आज तक ये 4-6 माह की जो हुकूमत है इसमें कोई एक केस भी सियासी बुनियादों पे इनके खिलाफ बना है तो उसको कोर्ट करें, और अगर आज भी हमारे साथ सियासी बुनियादों पे केसेस बन रहे हैं तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है जो बताई जा सकती है आपको। आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में हैं,
وہاں بھی آپ کر رہے ہیں, آپ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں, وہاں بھی آپ کر رہے ہیں. میں 2 مثالیں کوٹ کر دیتا ہوں, پھر آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی کرپشن کا جو ڈی جی تھا رائے منظور, اس کو کیوں تبدیل کیا؟ محض اس لیے کہ وہ رانا ثناء اللہ کی فیملی کو گرفتار نہیں کر رہا تھا, جویل لطیف کی والدہ کو گرفتار نہیں کر رہا تھا, دیگر جو مسلم لیگ کے لیڈرشپ ہے ان کی فیملیوں کو گرفتار نہیں کر رہا تھا, اس کو ہٹا دیا گیا, جبکہ لگایا بھی بنی گالا سے تھا. اور آج جو لگایا گیا ہے اس کا انٹرویو جو بنی گالا میں ہوا, اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کا پھر ایکٹیو ہو گیا جو ڈی جی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے خود سے کہ یار نوکری کرنی ہے, کیا کریں. پھر اسی طرح مجھے یہ بتائیں کہ آج جو علیم خان ہیں ان پہ جو کیسز بنے ہیں یا دیگر لوگوں پہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں, مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ظرف ہے, یہ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں, ہمارا اپنا ظرف ہے, قوم اس کا خود منصف ہوگی اگر رحمان نظر نہ بھی کریں تو. اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں ویڈیو لیک, یہ تو ہر کوئی بات کہتا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ کے حضور سر, آپ کہیں گے کہ آپ کے جو کیسز آپ پر بنے وہ غلط تھے اور آپ جو بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. وہ تو میں آپ سے کیا پوچھنا ہے, اس میں ناراض کسی کو کیا کرنا, وہ علی محمد صاحب سے پوچھوں گا, تو مجھے تو یہ جواب بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے. لیکن میں تو روایت کا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ روایت بنتی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ روایت نہیں ہے بھائی, یہ روایت نہیں ہے. اب آپ مجھے روایت نہیں ہے, آپ نے ماضی کو کوٹ کیا, آپ نے ماضی کو کوٹ کیا ہے, ماضی میں یہ روایت رہی ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. مگر حال کی جو صورتحال ہے, چلیں مرکز میں ایک حکومت تو ہے نا, اور صوبوں میں دوسری جماعتوں کی حکومت ہے. اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کس نے کیس بنایا یا نہیں بنایا. مگر رحمان, آپ ماضی کو کوٹ کر کے یہ کہیں کہ یہ ہو رہا ہے, وہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ ویڈیو لیکس کے حوالے سے میں ذرا علی محمد صاحب سے بات کر لیتا ہوں. سر میں آتا ہوں اس پہ. میں علی محمد صاحب سے پہلے یہ ذرا پوچھوں گا نا, یہ والا معاملہ کیسز والا, ایک بریک کے بعد بیان. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, یہ آڈیو لیکس والا معاملہ, آج مریم نواز نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بلایا جانا چاہیے. تو جانا چاہیے خان صاحب کو. یہ سائفر کی تحقیقات جو ہے وہ اس پر جو بات ہوئی ان کی, اس کی جو ہے وہ تحقیقات کے لیے جو ہے وہ کیا تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن کے نیچے اگر ہو, عدالتوں کے نیچے, تو پھر ٹھیک ہے. اور اس میں ہوا کیا ہے, سارا وینڈیکیٹ ہوا. عمران خان صاحب نے کون سی ایسی نئی بات کی ہے, بلکہ جب یہ ریکارڈ ہو رہا تھا, جب بھی ہو رہا تھا, خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بات آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ پھر آگے چلے گی. اس میں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو بار پبلک میں کی, اور خاص کر ان لوگوں کو لینے کے دینے اس لیے بڑھ گئے ہیں. اصل میں یہ لوگ مٹھائی پھیلے کھاتے ہیں اور اس کے بعد روتے بعد میں. تو ان کے ساتھ وہی پھر ہوا ہے کہ آخری جو 4-4.5 سیکنڈ ہے اس میں خان صاحب نے وہی بات کی جو پبلک میں کہتے ہیں. خان صاحب نے یہی کہا نا کہ ہے تو پھر یہ سازشی. تو یہ آپ کہتے ہیں کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے, تو ہے تو پھر یہ سازشی, کیونکہ جو بات پبلک, دیکھیں اصل میں چیز کیا ہوتی ہے. مریم بی بی نے پبلک میں کہا کہ پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھانی چاہیے, اندر کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ. اچھا, پبلک میں لوگ کہتے ہیں ہندوستان سے بزنس نہیں کرنا چاہیے, اندر جو ہے میاں صاحب جو ہے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نیچے افسر کو کہ مریم بی بی کی سفارش آئی کہ جناب وہ ہندوستان سے چیزیں منگانی ہیں. وہ نیچے افسر کہتے ہیں کہ جناب وہ دشمن ملک ہے, مطلب یہ میرے الفاظ ہے کہ ہندوستان سے بزنس نہیں کرنا چاہیے, وہاں میں بڑا ریئیکشن آئے گا. پھر کہتے ہیں ہاں غلط چیزیں نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو آج مریم بی بی خود ڈیفینڈ کر رہی ہیں. مطلب ہے کہ خود سفارش ڈالتی ہیں, خود ان کے چچا کو ان کا افسر. یہ وزیر اعظم پاکستان کو ان کا سیکٹری بتائے گا کہ ہندوستان سے بزنس اچھی چیز نہیں ہے؟ یہ تو وزیر اعظم کو بتانا چاہیے, تمام نیچے کابینہ اور سب کو, کہ جناب جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, خاص کر 5 اگست کا. تو دیکھیں یہ جو لیکس آئی ہیں, یہ والی چیز جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے, اس سے تو انڈیکیٹ ہو گیا کہ پبلک میں جو بات کر رہے تھے وہ اندر بھی. اور ایک اور چیز, شروع میں عمران خان صاحب نے پبلک میں امریکہ کا نام نہیں لیا تھا, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سفارتی تعلقات میں فرق ہے, وہ تو بعد میں نام لیا گیا. تو جو اندر بات کی تھی وہ باہر بھی بات وہی کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو سٹانس ہے وہی بیانی کو تقویت ملی ہے, اسی کی بات ہوئی ہے. میاں صاحب اب ان کو تو یہ لگ رہا ہے معاملہ سیریس ہی نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں جی اس سے ہمارا
تو جو ہے وہ موقف ہے اس کی تائید ہو گئی ہے؟ رحمان مجھے تو ہلکا ہلکا آپ پہ شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ نہیں. سر علی محمد خان کو تو سر یقین ہے کہ سارا وہ زور میرے تے ہی ہے. اعتماد سے بات نہیں کر رہے. اور علی محمد خان کو تو پتہ ہے میں غلط بیانی کر رہے ہیں لیکن میری نوکری ہے. مگر رحمان تو اس نوکری کو مزید تحفظ نہ دے نا. سب کو علم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور دیکھیں ایک پیج کے بغیر عمران خان صاحب نہیں چل سکتے. لاڈلے ہوئے بغیر عمران خان صاحب کو علم ہے کہ یہ کام چلن والا نہیں. مگر اب بار بار جو انقلابی بنے تھے کچھ 4 دن انقلابی بنے نا, پتا چلے کہ انقلاب ہوتا کیا ہے اور انقلاب کو لے کر چلنے میں کتنی دشواریاں نہیں, کتنی اذیتیں سہنی پڑتی ہیں, کتنی کال کوٹھریوں میں رہنا پڑتا ہے, کتنے غداری کے مقدمات سہنے پڑتے ہیں, کتنا ڈاکو کی آوازیں سننی پڑتی ہیں, اور کتنا رات کو پتا چلتا ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا اور وہ اٹھا لیا گیا, یہ فون سننے پڑتے ہیں. پھر پتا چلتا ہے کہ انقلاب کدھر جا رہا ہے. یہ 2 دن کا انقلاب سہولت کاری سے نہیں چلتا. میاں جاوید لطیف بہت شکریہ سر آج کی اس ڈیبیٹ کے لیے, اور علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کی اس ڈیبیٹ کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.